बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देखें कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कुछ साल पहले मुझे ईरान जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ और मेरे साथ बहुत से और दोस्त भी थे। तो तुफ्तान के बॉर्डर पे, जो कि पाकिस्तान और ईरान का ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे कि आपके वीज़े जो हैं वो चेक होते हैं और इंस्पेक्शन होती है इससे पहले कि आप ईरान में दाखिल हों, वहाँ पे तकरीबन 1 या 2 या 3 या 4 घंटे लग सकते हैं। मेरी ज़ाती वजह से तकरीबन 16 घंटे वहाँ पे ट्रेन जो है वो लेट हुई और मैं आज भी उसका दिल में बड़ा गिल्ट रखता हूँ। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ पे बैठी हुई एक मेरे से 5 गुना कम और कद में आधे कद की एक लड़की जो कि इंस्पेक्शन कर रही थी वहाँ पे, शायद वहाँ पे किसी पुलिस की या किसी महकमे की थी, उसने कहा कि मैं वो रसाले जिनके ऊपर पूरी पूरी तस्वीरें हैं ख़वातीन की, मैं उन रसालों का नाम नहीं लेता, पूरे पूरे फोल्डर हैं तस्वीरों के, वो मैं नहीं जाने दूंगी। मेरी बहस के बाद उसने मुझे कहा, और ये तंज़न उस बच्ची ने मुझे कहा, उसने कहा कि आप वापस जाइए क्वेटा, वहाँ से आप AK-47 लेकर आइए, वहाँ से आप रॉकेट लॉन्चर लेकर आइए, मैं आपको ईरान के अंदर दाखिल होने दूंगी, लेकिन इस लिटरेचर को मैं आपको लेकर नहीं जाने दूंगी। मैंने पूछा, बच्ची इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा क्योंकि आप अगर असला लेकर जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग मार देंगे, उसके बाद आपको मार दिया जाएगा, लेकिन जब आप लिटरेचर लेकर मेरे मुल्क में जाएंगे और लोगों के नज़रियात ख़राब होंगे तो मेरे पास कोई कायदा नहीं है कि मैं देख सकूं कि मेरे नौजवानों का दिमाग जो है वो किस तरह पलूट होता है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग अपनी सरहदों की, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करते हैं आज भी कामयाब हैं, और जो नहीं कर सकते उनके यहां सिर्फ नजरियात के अंदर खराबी पैदा नहीं होती। आज का इंतहाई अहम मौजू, जिसमें कराची का धमाका अभी भूल जाइए, आपने सौलत मिर्जा को अभी आप भूल जाइए, आज सिर्फ एक मौजू पे बात होगी कि आज गौर फरमाइएगा जरा, आज बाजार में ऐसे कितने आइटम खाने के मौजूद हैं जो आपके मासूम बच्चे जो हैं वो खा रहे हैं, जिद कर रहे हैं, और वो सारे आइटम जो वो खाते हैं आपका हलाल माल खर्च करके वो आइटम्स हराम हैं, वो आइटम्स हराम हैं। इस नजरियाती मुल्क में, पाकिस्तान में, हराम चीजें काउंटर्स पे बिक रही हैं, और वो क्यों बिक रही हैं इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही इंतहाई मोहतरम मेहमान मुहिब्बुन नबी ताहिर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बड़ी तकलीफ से आते हैं। हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी साहब, हाफिज़ साहब इंतहाई ममनून आपका। और मेरे साथ कारी अब्दुल क़य्यूम साहब है। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, किताब आपके पास बहुत मोटी है लेकिन गुफ्तगू आपने आज मुख्तसर करनी है। और मेरे साथ कराची से हैं मुफ्ती नईम साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, पहले तो मैं आपसे बात ही शुरू करूं कि मुझे बड़ी ही मुख्तसर तरीके से बताइए कि हलाल और हराम की तकसीम कुरान कर सकता है, कुरान के बाद अल्लाह के रसूल कह सकते हैं, उसके बाद क्या कोई और भी तरीके हम करते हैं, या मजमूई तौर पे कैसे फैसला होता है कि ये शय हराम है या हलाल है, उसके अलावा जो कुरान में और हदीस में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम मौजू की तरफ बिलाल भाई आपने तवज्जो लोगों की मबजूल कराई, इस पर आपको मुबारकबाद। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, इसका अजर अल्लाह देगा। हलाल और हराम कुरान के अंदर बयान कर दी गई कि जो चीज़ें हलाल हैं उसको खाओ और जो हराम है नापसंदीदा है उनसे रुक जाओ, और उसकी इंटरप्रिटेशन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। अब उसके बाद तीसरी बात बचती है फ़िक़्ह। उसके अंदर आइम्मा अरबा ने इज्तिहाद किया है, और वहाँ पे से मुराद होती है कानून आपकी जो कुरान और सुन्नत कुरान है, और उसकी सुन्ना को रोशनी के दोनों अंदर को आपका जो मलहूज़े कानून खातिर है रख के, और कुरान और सुन्ना की जो मुखालफत ना हो और उनकी मौजूदगी के अंदर जो बात मिले और उस चीज़ों को उस पर इंतबाक किया जाए, वो चीज़ें हलाल हैं। और जो चीज़ें कुरान और सुन्ना की खिलाफ वर्जी के अंदर चली जाती हैं, जो कुरान और सुन्ना ने हराम की हैं, तो उसकी दलील बना के अगर वो चीज़ आ जाएगी तो वो हराम इसमें हो कुरान जाएगी। हकीम के अंदर जो हराम चीज़ें हैं वो मुर्दार जानवर है, वो जानवर, वो चीज़ जिसके ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, खून है, सींग से किसी को लग गया जानवर तो वो मर गया तो वो है, ऊपर से नीचे गिर गया तो वो है। शाह साहब ये फरमा दीजिए कि क्या हमारी मसालिक में हराम और हलाल की भी कोई तकसीम है, या सब लोग एक बात में मुत्तफिक हैं कि जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है? तकरीबन 99% मुत्तफिक हैं जी। अच्छा, हर एक चीज़ पर हलाल और हराम की तमीज़ बताई गई है, और फरमान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम के फरमान के मुताबिक हलाल मुहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़ियामा व हराम मुहम्मदिन हराम इला यौमिल क़ियामा। ये तो तकसीम हो चुकी है, लेकिन इस हवाले से भी इजाज़त है इस बात की कि अगर तहकीक के ज़रिए, तस्दीक के ज़रिए मजबूरन मसलन मुर्दार है, खाना हराम है,
اور کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ گوشت حرام ہے یا کوئی آپشن ہے، چیز وہ ایک آپشن الگ ہے، چیز ہے، بالکل، علیحدہ جی ہے، جی بالکل، اس کے علاوہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اس کو قطعاً ہم اپنے طور پہ کوئی بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت، اس پہ آپ مجھے اس بات پہ زکاری صاحب لے آئیے کہ اگر ہمیں علم نہیں ہے اور ہم 67 ایئرز سے حرام کھا رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے پہ بوجھ ہوگا، اس کمپنی پہ ہوگا، یا حکومت وقت پہ ہوگا کہ ہم نے حرام کھایا اور حلال مال سے کھایا؟ یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے بلال بھائی کہ وہ کمپنی پر بوجھ تو ہے ہی ہے، حکومت وقت بھی اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی کہ جب حرام چیز ایک ایسی سرزمین جس کو ہم پاکسر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی ہے، تو حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ صرف ٹیکس ہی کلیکٹ نہیں کریں بلکہ چیزوں کی جو ہے وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ بالکل، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام۔ یہاں فوڈ کے باقاعدہ محکمے ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں لیکن وہ چیک نہیں کرتے، فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکومت بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، اس کا گناہ ان کے اوپر بھی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرے کہ میں جو چیز کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ ہم کبھی زہر جو ہے وہ بازار سے نہیں لے کے آتے اس لیے کہ بازار میں مل رہی ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، تو ہم حرام چیز کیوں لے کے آئیں؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کی اس کی کوالٹی دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پڑ رہی ہیں، وہ حلال ہیں یا حرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ، اگر پاک چیزیں نہیں کھاؤ گے فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، تو میرا غضب تمہارے اوپر ٹوٹ اچھا، پڑے گا۔ جتنا غضب اس ملک کے اوپر اس وقت ٹوٹا ہوا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ مفتی صاحب، میں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ہی آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ ہی سے سوال کر سکتا ہوں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ اس وقت یہ بھی بہت بحث چل رہی ہے، مثال دے رہا ہوں اس کی میں، کہ ہم باہر جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہماری فوراً جو ریڈار ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ مرغی کھانی ہے، یہ پیزا کھانا ہے، یہ برگر کھانا ہے، نہیں کھانا۔ لیکن وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حلال، مرغی حلال ہے، بکرا حلال ہے، گائے حلال ہے، لیکن ہم وہاں جا کے نہیں کھاتے اس لیے کہ ان کا ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ لیکن وہی برطانیہ کی مشینیں جب پاکستان میں آ جاتی ہیں اور وہ چیزوں کو ذبح کرتی ہیں تو ہم اس پہ کبھی سوال نہیں اٹھاتے۔ کیا حلال چیز کا کسی طریقے سے خاص سے ذبح نہ ہونا اس کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا موضوع تو بہت اچھا اور بڑا طویل ہے، اس کو تو یوں تقسیم کرنا چاہیے تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ حرام اور حلال کھانا، اور دوسرا معاملہ ہے کہ حرام کمائی کا کھانا۔ آپ نے اس موضوع کو تو چھیڑا ہی نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ کما رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ جتنے لوگ ہیں سب حلال کمائی کھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں 80-90% لوگ جو ہیں وہ حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ حرام طریقے کے کمانا صرف یہی نہیں ہے کہ رشوت کھانا ہو، جھوٹ بول کر کھانا، اور کسی چیز کو بیچنا، جھوٹ بول کر بیچنا، ناپ کر تول کم تولنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ آسمان میں اللہ نے آپ کا رزق رکھا ہے جو اپنے وعدے کے مطابق دیتا ہے، لہٰذا جو رزق ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا۔ لیکن یہ انسان چونکہ بے بس ہے، جلد باز ہے، تو وہ پھر اپنے پیٹ پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب جو لوگ اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو حرام کھلاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو ایک بات تو دیکھیں گے بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک کے اندر کہ گزشتہ چند سالوں سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، جب سے باہر کی کمپنیاں یہاں آ گئی ہیں اور انہوں نے آ کر ہمیں کھلانا شروع کر دیا ہے۔ برازیل کی مرغی آ رہی ہے، وہ سستی ہے، اور ہمارے یہاں کی مرغی مہنگی ہے، تو ریسٹورنٹ والے جتنے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ حرام کھلاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔ اور باہر کے ملکوں میں جو آپ نے کہا، وہاں چونکہ مسلمان اقلیت میں ہیں، وہ پڑھ پڑھ کر ان کی اولادیں بھی کھاتی ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، اس میں کیا ملا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ اسلامی ملک سمجھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں حلال ہیں، لیکن یہاں پر حکومت وقت کو چاہیے کہ علماء کی ایک حلال اور حرام کی کمیٹی بنائے، شریعہ بورڈ، اور یہ بہت ضروری ہے
جس کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہیں میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں مفتی صاحب، آپ کی بات بڑی واضح میرے تک پہنچ گئی، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ مفتی صاحب نے جو موضوع اٹھایا یہ میرے میں جرت اخلاقی تھی نہیں کہ میں اس بات کو یہ کہہ سکتا کہ آپ جو کما رہے ہیں اور جس انداز سے کما رہے ہیں پہلے اس پہ تو نظر کر لیجئے، میں اس موضوع پہ ابھی نہیں جا رہا۔ مجھے یہ فرمائیے کہ ایک ایسا ملک جہاں سے جانور منگا رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر منگا رہے ہیں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، برطانیہ سے امریکہ سے منگا رہے ہیں فرض کیجئے، اور وہ جانور جو ہیں وہ جو جس طریقے سے پالے گئے ہیں، جو انہوں نے غذا کھائی ہے وہ حلال غذا نہیں ہے یا وہ غلیظ غذا ہے، وہ ایسی غذا ہے جو کہ مثال دے رہا ہوں کہ مرغی جو ہے وہ اپنا جو غلاظت ہے وہ خود بھی کھاتی ہے۔ اگر مرغی کھا رہی ہے اپنی غلاظت خود اور وہ وہاں سے آ رہی ہے اور وہ حرام چیزوں اس میں شامل ہیں، کیا وہ جانور ہمارے لیے حلال ہوگا چاہے اللہ نے حلال کیا ہو؟ بلال بھائی سادی سی بات ہے کہ جو حلال جانور ہے وہ جو کچھ بھی کھا لے لیکن وہ جانور تو حلال ہے، اس کو صحیح طریقے سے ذبح کی، پہلی بات تو یہ ہے، تو وہ حلال ہی اس کا مطلب اگر بکرے کو آپ موٹا کرنے کے لیے وائن پلا رہے ہیں، شراب پلا رہے ہیں تو بکرا جائز ہے، اس کی میں قربانی کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر لینا۔ ایک روٹین کے اندر وہ نیچر طریقے سے کھا رہا ہے، ایک اس کو ارادتاً آپ کھلا رہے ہیں، دو چیزیں علیحدہ۔ بکرا یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بکرا یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی میں ایک بات گزارش، ایک جانور ہے وہ چر رہا ہے تو اس کے اندر وہ چیز اس نے غلط کھا لی تو وہ علیحدہ بات ہے، ایک اس کو ارادتاً جو آپ کھلا رہے ہیں تو وہ غلط بات ہوگی۔ نہیں، وہ غلط بات کیا ہوگی؟ کیا میں اس بکرے یا اس جانور کی میں اس کو کھا سکتا ہوں، اس کا گوشت میں اب کھا سکتا ہوں؟ بالکل، آپ اگر وہ جانور جو ہے وہ چر رہا ہے اس کو چارے کے اندر وہ چیز کو میں نے اس کو موٹا کرنے کے لیے میں نے حرام چیز کھلائی یا حرام انجیکشن لگایا، تو اب کیا وہ جانور میرے لیے حلال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کی واضح غذا یا اکثریت غذا جو ہے وہ حرام، وہ حرام کیوں ہو، اس کو ارادتاً دیا اکثریت سے مراد ہے کہ تھوڑی سی کھا سکتا ہے وہ حرام۔ جلالہ ایسی بھیڑ کو یا مرغی کو کہتے ہیں جو اکثریت غذا، بلال بھائی سادی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع قرار دے دیا۔ ایسی صورت میں حالانکہ جانور حلال ہے، جانور حلال ہے، وہ حرام ہو جائے گا، اس کو آپ باندھ کے رکھیں گے جب تک اس کی غذا سے وہ چیز ختم نہیں ہو جاتی اور اس کی دوسری حلال غذا اس کے لیے شروع نہیں ہو جاتی اور اس کو نہیں کھاتی، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اس کو اس انداز سے آپ شراب کسی کو پلا رہے ہیں جانور کو موٹا کرنے کے لیے، جملہ میں کہنا چاہتا ہوں شریعت میں اس کا اس کو اس انداز سے لیں گے، اس کو جان بوجھ کے اگر کھلایا جا رہا ہے تو تب یہ حدیث اس پہ منطبق ہوگی، اگر وہ روٹین کے اندر چل رہا ہے تو اس کے اندر پھر یہ بات نہیں آئے گی۔ اگر روٹین کے اندر میں اس کو وائن پلا کے اس کی چربی بڑھا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ روٹین وہ تو جان کے آپ ارادتاً کر رہے ہیں، اس پہ یہ بات آئے گی۔ ارادہ تو میرا ہے نا مفتی صاحب، جانور کا ارادہ کیسے ہو تو میں سکتا کہہ ہے؟ رہا ہوں جو کھلانے والا ہے اسی پہ بات یہ کر رہا ہوں۔ جی، وہ ارادتاً کھلائیں یا ارادت کے بغیر کھلائیں، جب غلط چیز اس کے پیٹ کے اندر چلی جائے، مرغی ہو یا دوسری ہو، شریعت میں فقہ میں اس کے لیے حکم ہے، باقاعدہ یہ لفظ استبراء کہا جاتا ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے، دن مقرر ہیں، اتنے دن اسے حلال غذا کھلائی جائے تاکہ وہ سسٹم سارا صاف ہو اور اس کے بعد وہ کھانے کے میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا۔ خواتین وقفے میں واپس آ کے میں آپ کو وہ آئٹمز بھی دکھاؤں گا کہ جو کہ آج میں نے لاہور ڈیفنس کے سپر سٹور سے خریدے، جو کہ نیٹ کے اوپر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو سامان موجود ہے اس میں شراب شامل ہے، اس میں سور کی چربی شامل ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ان جگہوں سے چیزیں، اور یہ ہر جگہ موجود ہے، ماڈل ٹاؤن کی مارکیٹس ہوں، لاہور کی ہوں، اندرون شہر کی ہوں، یہ آئٹمز وہاں موجود ہیں اور ہم خرید کے ان کو کھا رہے ہیں۔ ان کی سزا کن کو ملنی چاہیے؟ بیچنے والے کو، امپورٹ کرنے والے کو، یا اس شخص کو جو اس وقت حکومت میں ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے ساتھ میں اکثر یہ کہتا ہوں اور اب بھی کہوں گا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ حلال اور حرام کا فرق کرنا جو ہے یہ نظریاتی پہلو ضرور ہے، لیکن یہ ایمانی پہلو بھی ضرور ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کی ابتدا جو ہے نا وہ مال اور نطفے سے ہوتی ہے، اگر وہاں پہ حلال ہے تو آگے بھی حلال ہوگا۔ آج جب میں بازار میں گیا تو انتہائی خوبصورت ایک مجھے صورتحال سے واسطہ پڑا، انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیے، اس سرٹیفکیٹ کے اوپر حلال لکھا ہوا تھا، اور کمپنی نے جو سپلائی کرتی تھی اس نے وہ سپلائی کیا۔ میں نے اس کو 3 زبانوں میں بھی لکھا ہوا تھا، جب انگریزی میں جو لکھا تھا اس پہ صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ISO 2001 کے تحت
بین الاقوامی معیار کے مطابق بنتا ہے، لیکن اس پہ مہر حلال کی لگی ہوئی تھی۔ ISO کا مطلب ہوتا ہے ایک فیکٹری کا پروسیس جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہے، اس سے یہ ہرگز مراد نہیں لی جا سکتی کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے بچوں نے یہ یقیناً چیزیں کھائی ہوں گی، یہ جیلی چیزیں ہیں جو ٹافی کے طور پہ کھاتے ہیں، اس کے اندر جیلیٹن ہے، اس یپی کے اندر، یہ میڈ ان انڈونیشیا ہے، اور یہ سور کی ہڈیوں سے جیلیٹن بنتا ہے۔ یہ وہ دہی ہے جو آپ کے بچے کھاتے ہیں، اور میرے خاندان میں خاتون ہے جو کہ نقاب کرتی ہے اور تہجد پڑھنے والی عورت ہے، اور اس کو جب پتا چلا کہ اس کا بیٹا یہ کھاتا ہے، اس کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا حشر تھا۔ اس کے اندر ایک لفظ ہے جو کہ آپ اس میں جب غور سے پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا، E120، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر تمام حرام اجزاء شامل ہیں، اور یہ بچے جو ہیں یہ اس قدر مزے سے کھاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ وہ سپریڈ ہے جو کہ آپ اپنے سینڈوچز پہ لگا کے کھاتے ہیں، اور اس کے اندر وائٹ وائن شراب باقاعدہ شامل ہے۔ یہ وہ شے ہے جو کہ آپ اپنے کیا کہتے ہیں پیزاز کے اوپر لگاتے ہیں اس کی بیس بنانے کے لیے، اور اس چیز کے اندر آپ کا ریڈ وائن جو ہے وہ شامل ہے، ریڈ وائن شامل ہے، اس کی رگو کے اندر جو کہ امپورٹڈ ہے، میڈ ان UK، وہاں پہ تو ریڈ وائن ٹھیک ہے، لیکن کیا پاکستان میں بھی یہ ریڈ وائن ہونی چاہیے؟ یہ وہ سلم سوپ ہے، سوپ کے اندر یہ UK میڈ سوپ ہے اور امپورٹڈ ہے اور اچھے سٹورز پر ہے، اور اس کے اندر چکن جو شامل ہے وہ چکن ہے جو کہ جھٹکے کے ساتھ ڈالی گئی ہے۔ یہاں پہ جیلٹو، یہ غور کیجئے، یہ جیلو جو ہے یہ یہاں پہ بڑے آرام سے ملتی ہے، میڈ ان USA، ہمارے برادر ملک USA کی ہے، برادر ملک تنزن کہہ رہا ہوں۔ اس کے اندر بھی سور کی ہڈیوں سے بنا ہوا جو جیلی ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے خواتین و حضرات، یہ میں نے آج اس بازار سے خریدی ہیں جو ڈیفنس کا ہے، جہاں سے کہ لوگ 1 اور 10 تاریخ کے درمیان میں انتہا کی شاپنگ کرتے ہیں اور اپنے گھر کی گروسری کرتے ہیں، اور یہ وہاں سے آپ کاؤنٹر سے اٹھا کر لے کر جا سکتے ہیں۔ حلال اور حرام پڑھنے کی توفیق ہمیں برطانیہ میں جا کے ہوتی ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے ان میں سے کوئی آئٹمز ایسے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کبھی کھائے، استعمال کیے ہوں؟ آپ کی اس پہ رائے کیا ہے کہ یہ بازار میں جو مل رہا ہے اور یہ وہ چیزیں جو کہ بچے کھاتے ہیں، آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ آپ بیٹا۔ قانونی طور پہ امپلیمنٹیشن اچھی طرح سے ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے جو لوگ کر رہے ہیں یہ سب، تو روکا جا سکے انہیں، اور رشوت وغیرہ جو لیتے ہیں یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں نا ہمارے بچے جب جاتے ہیں برطانیہ میں، وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا حلال اور حرام ہے، وہ اپنے ملک کے اندر سٹوروں کے اندر یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ جو لا رہے ہیں وہ تو ہیں مجرم۔ آپ بات کیجئے گا بیٹا۔ جی میرا تو ایک سوال ہے آپ سے۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا ارادہ ہی نہیں ہے حرام چیز کھانے کا، وہ ایک سٹور پہ جاتا ہے، وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی نہیں آئی ہے مارکیٹ میں، پیچھے جس طرح بتا رہے کہ حلال کی سٹیمپ لگی ہے، ان چیزوں پہ حلال کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، حلال چھپا ہوا لکھا حلال ہوا۔ چھپا ہوا ہے، اگر وہ شخص وہ حلال چیز جس کے اوپر لکھا ہے وہ کھا لے، اس کو اپنے گھر والوں کو کھلائے، خود کھائے، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے خود فیملی ممبرز یہ کھاتے رہے ہیں، تو کیا اس شخص کے اوپر گناہ ہوگا حرام چیز کھانے کا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر نہ آدمی سرکش ہو اور نہ باغی اور اس کو پتہ ہی نہیں، اگر وہ کھا لے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں، اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی عظیم کام بھی نہیں کیا، وہ پہلے تحقیق کرتا اپنا۔ تحقیق ایک دوسری بات ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تم ان سے پوچھو جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے، اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ شامت آ گئی ہے، تو اب یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں سے ایک کنسلٹ ضرور کر لیا جائے جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اور بہت سے یہ کوڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کوڈز پڑھے ہیں، آج گوگل کو سرچ کریں وہ کوڈز آ جائیں گے، اور کوڈز کے اگر لیکن میں آپ سے کہ فلاں چیز ہے، میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ ایک عرض کروں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ بازار میں سے ختم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ مارکیٹ ہے، لوگوں نے پیسے کمانے ہیں، لوگ پیسہ جو انہوں نے کمانا نہیں، کارپوریٹ ورلڈ ہے، وہ حرام حلال کو نہیں سمجھتے، انہوں نے چیزیں بھیجنی ہیں، ہمیں اپنا ذمہ اٹھانا پڑے گا۔ اگر یہ ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، یہ انڈائریکٹلی سمگل ہو کے آئٹمز آ جائیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں ذاتی طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ کون کون سی ایسی اشیاء ہیں۔ حضرت میں اس بات پہ ذرا کنفیوزڈ ہوں تھوڑا سا، ہمارے پاس طریقہ کار جو ہے نا، اب نیا جو طریقہ کار آ رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں یہ چھوٹی سی،
کہا کہ جناب آپ جو ہے نا اپنے بکرے جو ہیں وہ ہمارے سے ذبح کروا لیجئے. میں نے اس فیکٹری کا ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اندازہ لگایا کہ وہ 1000 بکرے جو ہے وہ 24 گھنٹے میں صدقہ قربان کر سکتی ہے, لیکن 20,000 کا جب آرڈر پہنچ گیا تو وہ کر ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب انہوں نے عید سے پہلے کر کے بکرے رکھے ہوں گے. یہ تو ایک بات ہے, اس پہ میں بحث نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیے کہ جو مشین برطانیہ میں لگی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں وہ جھٹکا ہے, اس نے گردن کاٹ دیا آپ نے, وہی مشین اٹھا کے آپ پاکستان میں لے آتے ہیں تو وہاں پہ آپ مارکیٹ کرتے ہیں اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مشین کلمہ کیسے پڑتی ہے شاہ صاحب؟ جھٹکا تو واضح ہے کہ جھٹکے کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے, قطعاً حرام ہے. تو جھٹکے شاہ کا صاحب یہاں گوشت پہ مارکیٹ ہے نا, تو اگر دیکھو انڈسٹری لگ میں چکی ہے. انڈسٹری اگر لگ چکی ہے, انڈسٹری تو یہاں پاکستان میں ایسی اور برائیوں کی بھی ہے, جیسے شراب بھی مل جاتی ہے, دیگر معاملات بھی ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اول تو خود وہ تحقیق کرے. اگر تحقیق نہیں کر سکتا, اسے جب شریعت کا حکم جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں, ید المسلم طاہرون, مسلمان کے ہاتھ کا پاک ہے. جب تک آپ کو اس کی نجاست کا, یا جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے, جب علم ہو جائے اس کے بعد یہ حرام ہے. علم نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے. میرا سوال جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے, میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں. ایک مشین جو ہے وہ جانور کو پکڑ کے جکڑ کے اس کی گردن کے اوپر چھری کاٹتی ہے, یہ مشین ہے. یہ مشین جب برطانیہ میں چلتی ہے تو یہ حرام ہے, جب یہ پاکستان میں چلتی ہے تو یہ حلال کیسے ہے؟ طریقہ تو وہی ہے. اگر وہاں پر حرام ہے تو یہاں پر بھی حرام ہے, اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں پہ آپ ایک کیسٹ چلا دیں جو کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے, اور آپ کہیں کہ جناب یہ ذبح جو ہے یہ اب ذبح ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ساؤنڈ لگا ہوا ہے, اس میں کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. وہ پاس بندہ کھڑا کریں اور یا طریقہ اس مشین کا جو ہے تھوڑا سا چینج کریں کہ پوری گردن نہیں کاٹے. پوری گردن کاٹنے سے بھی وہ جائز نہیں ہوگا, جیسا کہ وہ جھٹکے والی بات آ گئی ہے. اس کو اس کے اندر کوئی مینٹین کریں, اس کو آلٹریشن کریں مشین کی تو جائز ہے, وگرنہ یہ جائز نہیں ہوگا. اور وہی آپ والی بات کہ یہ اگر پہلے ہی جانور قربانی کی تاریخ سے پہلے ذبح کر لیے جاتے ہیں تو یقیناً وہ قربانی نہیں ہوگی, جتنے لوگوں نے کی ہوگی وہ حرام ہوگی. حضور اس وقت یہ مارکیٹ جو ہے یہ بہت بڑی ہے, یہ اربوں اور کھربوں روپے کا سامان ہے جو کہ پاکستان آتا ہے دوسرے ملکوں سے. کسی کے پاس, میرے پاس, آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جناب یہ حرام ہے. یہ چیزیں جو حرام ہیں ہم ان کو روک نہیں سکتے. مجھے ایک ہلکا سا جواب دیجیے گا, ہمارے ہاں طلاق کے اوپر, شادیوں کے اوپر تو فتوے جو ہیں وہ اسلام آباد سے برابر آتے ہیں کہ 4 کیسے کرنی ہے اور 4 کیسے نہیں کرنی. ہماری جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, حضور حلال اور حرام میں ابھی تک میں نے ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں پڑھا, یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ چیزیں پاکستان میں لانا جو ہے یہ قطعی طور پہ بین کیا جائے. ایسا کیوں؟ بلال بھائی آپ نے پہلے تو کہہ دیا اس پہ حلال کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ سوئے رہتے ہیں. ہمارا ایک من حیث القوم ایک بات بن گئی, ہم سوئے رہتے ہیں, جب کوئی ہمیں جگانے والا آتا تو پوری قوم اٹھ پڑتی ہے اس حوالے سے. اس لیے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے, اس کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے اب ہر شخص کو اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. حکومت وقت کو بھی کرنا چاہیے, ہماری نظریاتی کونسل کو بھی ادا کرنا چاہیے, ہماری انسٹیٹیوشنز کو بھی ادا کرنا چاہیے, علماء کو بھی رول پلے کرنا چاہیے, ماں باپ کو بھی کرنا چاہیے, ٹیچرز کو بھی کرنا چاہیے, سوسائٹی کے ہر فرد کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ فلاں چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر اب حرام ہے, آپ اسے اوائڈ کریں, اور حکومت وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ بین کریں. کچھ سال پہلے جو ہے اس کے چپس آتے تھے وہ حرام تھے, ٹھیک ہے, یہاں پر شور اٹھا, لوگوں نے کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرو. ہمارے لاہور کے ایک بڑا مدرسہ ہے, وہاں سے فتویٰ لیا گیا, انہوں نے بھی کہا کہ اگر اس میں یہ چیز ہے اور واقعتاً ہے تو یہ حرام ہے. جب وہ فتویٰ انہوں نے اپنے اشتہار پہ شائع کیا تو اس چیز کو درمیان سے ختم کر دیا, اور بعد میں اخبار میں باقاعدہ چھپا کہ یہ چیز جو ہے ہمارا فتویٰ نہیں تھا, یہ چیز اس کو نکال دیا گیا. تو یہ کمپنیاں جو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگاتی ہیں تو وہ تو آپ کو حرام کھلائیں گی. اب ہر بندے کا, ہر گھر کے سربراہ کا یہ حکم فرض بنتا ہے کہ وہ حلال چیزوں کو گھر میں لائے, حرام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا لے. میں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, لیکن میں اس کے بعد آ کے نا بچوں سے پوچھوں گا کہ اگر آپ کو یہ علم نہیں تھا تو آپ کی اپنی جد و جہد جو تھی وہ کتنی تھی اس چیز میں کہ آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کتنی کی. خواتین حضرات, یہاں پہ اس بات پہ بہت ہی زیادہ متفق ساروں کو ہونا چاہیے کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اشیاء حرام ہے کہ حلال ہے, ان میں ریڈ وائن ہے کہ وائٹ وائن ہے, ان میں سور کی چربی ہے یا نہیں ہے. یہاں پہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے کہ کیا آپ اس کو واقعی برا سمجھنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں, یا صرف آپ ایک اچھے سٹور سے جا کے یہ چیزیں پک کریں گے اور رکھ لیں گے. میرے خیال میں آپ کو انگریڈینٹس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ یہ فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, یہ میرے ہاتھ میں وہ ٹافیاں ہیں, وہ گولیاں ہیں جن کو کہ شاید بنٹیز کے نام سے زیادہ تر جانا جاتا ہے. یہ بچے جو ہیں یہ کھاتے ہیں, اور میں نے ابھی تک کوئی ایسا معصوم چھوٹا بچہ نہیں دیکھا جو بنٹیز کا عاشق نہ ہو. یہ وہ آئٹمز ہیں جو بازار میں مل رہے ہیں, میڈ ان پاکستان اور امپورٹڈ. جو یو کے کا امپورٹڈ ہے اس کے پیچھے ایک ڈیفینیشن میں انگریڈینٹ میں لکھا ہوا E-120. اس کا مطلب کہ اس کے اندر سور کے جسم کے بہت سے اجزاء جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انتہا کے کھا رہے ہیں. کوئی ایسا بچہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھا جو کہ کسی چھوٹے سے بازار سے لے کے سپر سٹور تک لے کے یہ چیزیں نہ کھاتا ہو. ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کا, کچھ بہن بھائیوں کا یہ خیال ہو کہ یہ کیا فضول بحث ہے جناب, آپ سیاسی گفتگو کریں, آپ بڑی بات کریں, یہ نان ایشوز ہیں. اگر آپ کے پیٹ میں, اور میں آپ تینوں سے ہاتھ باندھ کے جملہ جو ہے نا کہنے کی جرت کر رہا ہوں, اگر آپ کے پیٹ میں حرام مال گیا ہے تو اگلی نسل جو ہے نا وہ آپ کی برباد ہے, کیونکہ آپ کا نطفہ حلال نہیں ہو سکتا. پھر جتنی تربیت کے اوپر آپ کوشش چاہیں کر لیں, آپ ان کو جن مرضی سکولوں میں ڈال دیں, وہ بچے آپ کے نہیں ہیں, وہ پھر ایکسپورٹ کا مال ہے جو آپ نے بھی. یہ نان ایشوز نہیں ہے, یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر اس قوم کو ٹھہرنا چاہیے تھا. میں اب آپ سے سب بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, آپ نے سب میں اس بات کا جواب دو. آپ گوگل پہ جاتے ہو, آپ انالیسز کرتے ہو, آپ کو ہر گندی اور بری چیز کا پتہ ہے. کرکٹ کے اوپر آپ ایک ایک بال کے اوپر ریسرچ کرتے ہو. آپ لوگوں نے, نوجوانوں نے کبھی اس بات پہ کیوں نہیں سوچا کہ جو مال باہر بک رہا ہے, اور یہ بات بڑی خبر جو ہے یہ بڑے سالوں سے نکلی ہوئی ہے, کہ ہم بھی جائیں گوگل پہ, ان کے کوڈ دیکھیں. مثلا E-120 ایک کوڈ ہے چیز کا جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کیا. آپ لوگ ان چیزوں کے اندر دلچسپی کیوں نہیں رکھتے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے؟ جی, کس جگہ پہ ہر چیز پہ حلال کا سٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے, حلال ہے. ہم وہی دیکھتے ہیں, سٹیمپ دیکھتے ہیں, حلال ہے تو بس کر دیتے ہیں. ان کو دیجیے گا مائک ذرا. آپ نے کبھی اس بات پہ سوچا تھا بہن کہ کوئی چیزیں حلال اور حرام مارکیٹ میں ہیں اور بچوں کو بتایا جائے کہ جب خریدیں تو دیکھیں انگریڈینٹس پیچھے؟ جی الحمدللہ مجھے اس بات کا شعور تھا, اور میں اس بات پہ پہلے بھی یعنی اپنے ہسبینڈ سے بھی کہتی تھی کہ آپ کچھ بھی زندگی میں نہ کریں, بس ہم لوگوں کو حلال جو ہے نا مال وہ گھر میں آنا چاہیے, تاکہ ہم بچوں کا جو براٹ اپ ہے وہ اس طریقے سے کر سکیں. عام طور سے بچے جو گھر میں ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں, اس طرح ہے, اس کی وجہ ان کو پیمپر کر کے پرورش کرنا ہو سکتی ہے, لیکن حرام مال جو ہے نا وہ بچوں کے اندر زیادہ خرابی پیدا کر رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اگر صرف پیمپرنگ کی بات ہے نا تو میرے خیال میں امام حسن اور حسین سے زیادہ جو محبت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دی, لیکن شہادت جو ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے اور ہم نے ان سے پیغام لیا ہے. معاملہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ایسا, حضرت آپ اس پہ تھوڑی سی رائے دیجئے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں سے لے کے بچوں تک لوگ اس بات کو ایشو ہی نہیں سمجھتے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, انلیس کہ وہ اس ملک سے باہر ہوں. مائک پاس کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ میں توفیق دے پہلے تو سمجھنے کی, علم کی, وہ ہوگا اس کی روشنی میں ہم کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکیں گے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہم اپنے اوپر بھی, اپنی حالت پہ بھی, کہ یار ہم علم جو ایک ہماری وراثت ہے اصل میں اس سے پرے پرے ہیں. جب دیکھیں کہ علم میں ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے دس از گڈ دس از بیڈ. تو لہذا علم کی روشنی جو اللہ پاک نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا. حضرت میں آپ تینوں سے ایک بات پوچھتا ہوں. ہمارے ہاں بہت سے ایسے دوست اور بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کو کھانسی ہو گئی, ان کو سردیوں میں نہلایا تو ان کو ایک چمچہ برانڈی کا پلا دیں یا کوئی ایسی چیز پلا دیں جس سے گرم ہو جائے. وہ کہتے ہیں جناب بچہ ہے, ہم نے ایک ٹی اسپون پلایا, ٹی اسپون کے اوپر تو یہ شرع نہیں لگتی ہے. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی ایک شخص دور دراز سے چلا, بال اس کے پراگندہ ہیں, اور وہ راستے میں اللہ سے کہہ رہا ہے یا رب, اللہ کو پکار رہا ہے ہاتھ لمبے کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو جواب دیتا ہے کہ تیرا کھانا حرام کا ہے, تیرا پینا حرام کا ہے, تیری غذا جس سے بنی ہے, خون بنا ہے, وہ حرام کا ہے. انا یستجاب لک, تیری بات کس طرح قبول ہو سکے؟ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں تو اس کی وجہ یہ لقمہ ہمارے پیٹ میں حرام کا. ایک لقمہ اگر حرام کا ہوگا 40 دن تک ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو 40 ملٹیپلائی بائی 67 ایئرز ہو گئے. حضرت اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب میرے پاس ہے احکام و مسائل, قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ جلد نمبر 2 ہے حافظ عبد المنان صاحب کی. اس کے اندر کچھ لسٹ دی ہوئی ہے. میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ضرور بازار میں اویل ہے, اس کو پڑھیے. 662 نمبر سے لے کر 63-64 تک اس میں حرام کی تفصیل دی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں حرام. مجھے یہ فرمائیے, بہت سے کف سرپ ایسے ہیں
بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے 99% الکوہل. ہم کہتے ہیں کہ یہ الکوہل تو ہے لیکن یہ اپنی حیت کو بدل چکی ہے. کیا وہ حلال اور حرام کے زمرے میں آئیں گے یا نہیں؟ میں آپ کا جواب جو پہلے سوال تھا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور بڑے اچھے انداز میں. یاد رکھیں یہ چیزیں جو حرام قرار دی گئی ہیں یہ صرف اس لیے حرام قرار دی گئی ہیں کہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں اور بغیرتی کا بھی سبب ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ سور کی ہڈی کا اور یہ شراب کا یہ بغیرتی پیدا کرنے والے ہیں, ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. میں ابھی چونکہ جلدی میں آپ نے کہا ہے تو اس لیے میں ایک واقعہ ذہن میں لے کر آیا ہوں. عالم دین, اس کے بیٹے نے تیر چلا کر کسی کی مشق میں تیر چلایا, وہ فوراً گھر میں گیا, جا کر اپنی بیگم کو کہا بیگم میرے بیٹے نے تیر چھوٹا سا چلا کر کسی کی مشق میں سوراخ کر دیا ہے, یہ کیوں کیا ہے؟ تم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہوئی؟ تم تو وضو کر کے کھانا پکاتی تھی. اس نے کہا ایک مرتبہ میں گزر رہی تھی ایک مقام پر, ایک میرا انار کھانے کو جی چاہا تو میں نے اس میں سے بغیر اجازت کے اس میں سے سوئی لگائی, سوئی لگا کر اس کو میں نے چوسا, اس کا اثر یہ ہوا. تو اس حرام کے یہ جو برائیاں ہیں یہ برائیاں انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اس کے اندر جو حرام چیز ہے وہ حرام ہے, اس کی کم مقدار سرکار نے فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے. اب دوسری بات آپ نے سیرپ وغیرہ اس کے اندر اب یہ ہے کہ اتنی فقہاء اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ چیز جس سے آپ کی جان جا رہی ہو اور جان کو بچانے کے لیے اتنی مقدار کے اندر جس سے جان بچ جائے اتنی چیز جو ہے وہ لینی چاہیے, اس سے جو آپ کو وہ سروائیو کر سکے. مجھے مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا اس میں فرمایا کہ حرام میں شفا نہیں ہے. مجھے تھوڑی سی اس بات کو بڑا کرنے دیں کیونکہ یہ بات جو ہے نا مفتی صاحب یہ آپ نے بڑی اہم کی ہے. شاہ صاحب, جو مائیں جو باپ اپنی اولاد کو یہ احتیاط نہیں دے سکتے کہ حرام اور حلال کا فرق کیا ہے, اگر میں نے سوئی کے ساتھ ایک اس کا دانہ نکالا اور کھایا اور میرا بچہ یہ شرارت کر رہا ہے کہ وہ تیر مار کے کسی کا نقصان کر رہا ہے, یہ سبق ہے آج کے ماں باپ کے لیے کہ اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ انہوں نے بچوں کو جو لقمہ کھلایا ہے وہ کون سا لقمہ ہے. اسی وجہ سے وہ آج دقیانوس کہتے ہیں ان مسائل بیان کرنے والوں. اچھا میرا ایک سوال ہے اس کا مجھے جواب دیجیے. اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. بینکم بالباطل, ناجائز طریقے سے تو مال نہ کھاؤ, اگر کھاؤ گے مجھے ایک بات رزلٹ یہ ہوگا. ایک پاکستان کے اندر ایسی گائیں منگائی گئی ہیں جو کہ کراس بریڈ ہیں. کراس بریڈ سمجھتے ہیں آپ؟ جو کراس بریڈ ہے سور کے ساتھ, وہ اس لیے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر چربی زیادہ ہو. ان گائےوں کا دودھ ہمارے بچے جو ہیں وہ قیمت دے کے سٹوروں سے لیتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ جائز ہے یا نہیں؟ قطعاً یہ بات جائز نہیں ہے. جائز شاہ صاحب ہے یا نہیں؟ حرام ہے. جائز ہے ناجائز چھوٹی بات ہے, یہ حرام ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے کہ ان پر اللہ کا غضب نہ ٹوٹ پڑے. یہ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے, فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم پہ رحم کیا ہے, ہمارا تو کاروبار جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے, یہ امارت بن گئی ہے, تو اللہ ہم پہ اگر ناراض ہوتا تو ہم یہ اتنے امیر ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, گندم ہے آپ کاشت کریں, اس کے لیے ہل چلاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, محنت پھر جا کے ہوتی ہے, اور آپ دوسری جڑی بوٹیاں وہ ایسے پھیل, برائی اس طرح پھیلتی ہے اور نیکی کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. اچھا اس میں جی شاہ صاحب فلم لگتی ہے, اوپر اخبار میں لکھا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کو اس کا افتتاح ہوگا. تو یہ اگر لکھنے لکھانے سے انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کو افتتاح ہوگا, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں انشاءاللہ تعالی وہاں چلی جاتی ہیں, اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اس پہ آپ ہنس رہے ہیں, مجھے آپ بتائیے کہ آپ اس پہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ نوجوان جو ہے, یہ مائک پکڑیے جی. قدیم لوگ ہیں, ہمیں قدیم لوگ کہا جاتا ہے. جی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں انشاءاللہ استعمال کیا جا رہا ہے آج کل, اور وہ بہت غلط ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے اس میں انشاءاللہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. جی بالکل غلط ہے. مطلب ایک بری چیز ہے فلم دیکھنا, اور جو لوگ فلم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ استعمال کرنا یا ماشاءاللہ کرنا تو میرے خیال سے بہت غلط ہے. لیکن آپ نے کبھی اس بات سے تو اعتراض ہی نہیں کیا کہ آپ کی جو قوم ہے وہ اللہ سے مانگنے کی بجائے ہاتھیوں سے اور ذائچہ نویزوں سے تو کہہ رہی ہے کہ دعائیں مانگے, اور اس کا نتیجہ بھی آ گیا ہے. اس پہ تو آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اس پہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ انشاءاللہ یہ جو ذائچہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہوگا. اس کا نتیجہ بھی آ گیا جی. لاہور میں ایک فلم بنی مجاجن, اور اس کے جب بینر لگے ایبٹ روڈ پہ تو لکھا گیا کہ نصر من اللہ و فتح قریب, مجاجن کا مقدر مجاجن کا نصیب. یہ بینر بنے, یہ ہم نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے. مذاق بنایا ہوا ہے. میں آخری بات کہوں گا, بدبختی ہے یہ بدبختی ہے. انتہائی ادب سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اس بات کو یوں سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ یہودیوں کی کوئی سازش ہے ہمارے خلاف, یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے. یہ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد اور پشاور میں مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ چیزیں
باہر سے منگوا رہے ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں کی طرف زندگی میں, ذاتی زندگی میں جو یہ حرام مال منگوا رہے ہیں, ان کی ذاتی زندگی میں دیکھیے گا, انہوں نے کبھی جمعہ نہیں چھوڑا, انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. یہ اپنے معاملات کو دینی اتنی بنا کے رکھا ہوا ہے, اور یہ وہ مال ہے جو کہ مال کے ہمارے بچوں کو کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے بندوں کو ذبح کرتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے بندوں کو خواتین اجازت چاہوں گا آپ سے, خدا کے واسطے اس نان ایشو کو ایشو دیکھیے اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیے تاکہ آپ کے بچے حلال نطفہ پیدا کرنے کے قابل ہوں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.